नस्बत से तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मकाम अता फ़रमाया, तो उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह पाक ने इतना एज़ाज़ दिया कि उन्होंने जो दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हक़ में बैअत की थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को वहाँ सफ़ीर बना के भेजा, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि उस्मान आप तो जो हैं तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम को इजाज़त नहीं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आका के बग़ैर मेरा तवाफ़ जो है वो इबादत नहीं शुमार होगा, इसलिए जब तक उनको इजाज़त नहीं होगी उस वक़्त तक मैं भी तवाफ़ नहीं करूँगा। बहरहाल अल्लाह पाक ने उनको ये एज़ाज़ बख्शा कि जब ये अफवाह फैल गई उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जब तक मैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला नहीं ले लूँगा उस वक़्त तक मैं वापस नहीं जाऊँगा, लिहाजा सारे मेरे हाथ पर बैत करो। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने आपके हाथ पर ये बैत की कि जब तक जान में जान है हम हज़रत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कुर्बान हो जाएंगे और ज़रूर इसका किसास लेकर जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने इस बैत पर ये हुक्म नाज़िल फरमाया कि आज जो इस दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं मैं सबसे राज़ी हूँ। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह राज़ी हो गया उन तमाम मोमिनीन से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर आज बैत कर रहे हैं, मैं सबसे राज़ी हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था। इसके अलावा और भी बहुत बड़े एज़ाज़ात आपको मिले हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो यक के बाद दीगर मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। ये इतना बड़ा एज़ाज़ जो है अल्लाह पाक ने उस्मान गनी को अता फ़रमाया। इसलिए हम तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, तमाम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पर आज जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में और आपके हक़ में ये बयान दिया जा रहा है, ए अल्लाह हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आख़िरु दावाना मौलाना आसिम मखदूम साहब। हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन और तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के जब भी अय्याम आते हैं तो पाकिस्तान उलमा कौंसल की जानिब से तक़रीबात का अहतमाम किया जाता है और मुल्क भर के अंदर किया जाता है। हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन की ज़िंदगी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। उन्होंने रोहमा बैनहुम आपस में मोहब्बत की है, शीर व शकर थे, इत्तेहाद था, वहदत थी। तो आज उसी वहदत को लेकर हमने अपनी रियासत में वो किरदार अदा करना है जो उन्होंने किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी जानें दी हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहू के फ़र्जंद जो है वो सैयदना हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तो ये तारीख़ जो है ये बताती है कि वो आपस में शीर व शकर थे। तो इसी तरह मुहर्रमुल हराम की आमद है। हमेशा पाकिस्तान उलमा कौंसल जो है वो एक ज़ाब्ता इखलाक जारी करती है और पूरी मिल्लत को जो है वो पैगाम दिया जाता है कि इत्तेहाद और वहदत जो है उसके ऊपर जो है काम किया जाए। और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का एक जुमला जो हर मकतब फ़िक्र का फ़र्द जो है वो दोहराने पर मजबूर होता है कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। अगर इसके ऊपर हम चलेंगे तो मुल्क के अंदर अमन भी होगा और इबादत भी होगी। वाक़िअ दावान मौलाना असलम सिद्दीकी साहब उधर से ही दो में सुनते हैं वअस्तकुहुम हयान उस्मान। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हया अता की। वैसे हर नबी की उम्मत में कोई न कोई वस्फ़ होता है, कोई न कोई खूबी होती है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की जो खूबी है, जो वस्फ़ है वो हया है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हया के पैकर थे और ये बड़ा एज़ाज़ अल्लाह ताला ने इनको अता किया
کہ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ عثمان نے میرا اتنا دل خوش کیا ہے، فرمایا 40 بنات، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتا میں یہ کے بعد دیگرے جو ہے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آخری بات محترم حضرات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلی نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرا رفیق جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوگے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وصف عطا فرمائے اور صلہ رحمی کا وصف عطا فرمایا، ہمدردی کا وصف عطا فرمایا، رواداری کا وصف عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا علامہ صاحب آپ ادھر صرف ایک اس ملک میں جماعت اسلامی نہیں اور جماعتیں بھی ہیں، ان کو بھی برداشت کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان علماء کونسل نے اور حضرت علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کی سرپرستی میں آج یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے خطاب پذیر ہے۔ آپ اہل علم ہیں اور آپ پر حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نسبی خاندانی تعلق اور آپ کا ذوالنورین کا لقب اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی محبت، دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات، وفاداری وہ آپ پر ظاہر ہے۔ میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، قرآن مجید کی آیات ہوں جیسا کہ مجھ سے پہلے بزرگوں نے پڑھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ احادیث اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کے اقوال جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے جس سے سیرت کی کتب اور احادیث اور دیگر کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ میں صرف ایک پہلو پر وقت کے اختصار کے پیش نظر بات کروں گا جس کا تعلق اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ مدینہ المنورہ اسلامک اسٹیٹ کا ہیڈ کوارٹر، کیپٹل اور پوری اسلامک اسٹیٹ کی جو کنٹرولنگ پاور تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ آپ ایٹ اے ٹائم امیر المومنین بھی ہیں، آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ چیف آف اسٹاف بھی ہیں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہیں، آپ تمام کے تمام انتظامی اختیارات وہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اختیار اور اپنے ایک اشارے پر، اور اس کی حقیقت اور نزاکت آپ پر ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں جلیل القدر صحابہ کرام نے حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ یہ جو بروائی ہیں، جو غلط خبروں کے نتیجے میں، مس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یا کسی وجہ سے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اسلامک فوج اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جان سالان اسلام موجود ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کو چند منٹوں میں ان کو ہم قابو کر لیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے، میں اپنے لیے، ان کا معاملہ مجھ سے ہے، میں اپنی ذات کے لیے مدینہ المنورہ یا اسلام کے اس پاکیزہ سرزمین پر خون کا ایک قطرہ بھی بہانا پسند نہیں۔
اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ دونوں شہزادے مولائے کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ان کے شہزادے حضرت امام حسن مصطفیٰ، حضرت امام حسین شہید کربلا، یہ اس انسیڈنٹ اور حادثہ کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پیر موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا جو سبق اور پہلی جو چیز ہمیں ایک عمومی طور پر سامنے آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن عامہ کے لیے، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ المنورہ کے امن و امان کے لیے، اس میں امن کے قیام کے لیے آپ نے شہادت تو قبول کر لی، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں، آپ نے اپنی جان دینا تو پسند کر لی، لیکن اسلامک اسٹیٹ مدینہ المنورہ اس کے امن کو آپ نے خراب ہونا پسند نہیں کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد کے ادوار نے بتا دیا کہ آپ کی شہادت، آپ کی ذات بنیادی طور پر ایک بہت بڑا بند باندھے ہوئے تھی ان تمام فتنوں اور فسادات پر جن کا دروازہ بند تھے، اور جو بلوائی آئے تھے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ بھی غلط افواہوں پر، بے بنیاد چیزوں پر، بے بنیاد الزامات کی بنیاد پہ وہ آئے تھے، جس کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے، جس کا حل مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر بخوبی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کی تاریخ کو آپ کی شہادت کے داغ سے بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن واللہ غالب علی امرہ، ہم اس کی حکمتوں میں نہیں کوئی فیصلہ کر سکتے، لیکن اتنی بات ہمیں ضرور ملتی ہے کہ آج کے جو معروضی حالات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ریلیشن اور اس کو ریلیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اس وقت جو دنیا میں جنگ کی فضا کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، ایسے حالات میں افواہوں سے بچنا، اور خاص طور پر ان حالات میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارے اداروں کا جو کردار ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب محترم اسحاق ڈار صاحب، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب، لوکل سطح پر تمام انتظامیہ کا جو ایک، اور خاص طور پر ہمارے فیلڈ مارشل محترم جناب سید محمد عاصم حافظ منیر صاحب، ان کا جو کردار ہے، یہ اس کو اس سینیریو میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے امن کو، محبت کو، اس کے قیام کو یقینی بنایا ہے، اور اس سے پاکستان کی عزت بڑھی ہے، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں ان غلط افواہوں سے بالکل کوئی ان پہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کے امن اور قیام کے لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اسوہ دیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ حافظ امجد صاحب جو کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ممبر ہیں، علماء بورڈ کے بھی ممبر ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں، پاکستان مسلم لیگ علماء ونگ کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں، حضرت مولانا علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب، علامہ طاہر الحسن صاحب، مولانا عاصم مخدوم صاحب، حافظ مقبول صاحب، مفتی مبشر نظامی صاحب، بہت سارے اکابرین ہیں۔ وقت کم ہے، میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب بھی گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب بھی لیں گے۔ آج کا یہ سیمینار جو ہے، اس میں میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عصر حاضر کے جو اس وقت کے حالات ہیں، اور جو اس وقت حالات تھے، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی افواہ سازی جو تھی، جس کی طرف ابھی سیالوی صاحب نے بات کی ہے، ایک بے بنیاد افواہ پھیلائی گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی شواہد نہیں تھے، جعلی خطوط بنائے گئے جن کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اور پھر ایک ایسی ریاست جس کے جو قافلے تھے وہ بلوچستان تک اور چائنا تک پہنچ چکے تھے، اس کے مرکز پر حملہ کیا گیا،
اور یہ حملہ آور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن اس ساری سازش کے پیچھے وہ یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے۔ آج کی زبان میں یا اس وقت کی زبان میں جنہیں آپ جو کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہیں خارجی کہہ سکتے ہیں، منافق کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ انہیں قبول نہیں تھا کہ ایک ایسی ریاست جس نے چند سالوں میں دنیا کے اکثر حصے پر نظام عدل قائم کر دیا، اسلام کا نظام قائم کر دیا، آج بھی ہمیں سب سے بڑا چیلنج وہ افواہ سازی کا درپیش ہے، اور ہمارے دشمن وہی کھیل جو ماضی میں کھیلتے آئے ہیں وہی کھیل کھیل رہے ہیں، آپس میں لڑانا مسلمانوں کو، افواہ سازی، کچھ لوگوں کو تیار کرنا تاکہ قتل و قتال ہو اور پھر لاشوں پر سیاست ہو یا لاشوں کو استعمال کیا جائے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج جدید ذرائع ابلاغ، اس وقت یہ خط و کتابت تھی، آج جدید ذرائع ابلاغ ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ افواہ سازی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، جس کے متعلق چاہو، جو چاہو، جس طرح چاہو کہہ دو، پھیلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں نے تقویت پکڑی یا خلافت راشدہ کا جو دور سنہری دور ہے، اس کے اندر بے بنیاد پراپوگنڈا، مسلمانوں کو آپس میں باہمی متصادم کروانا اور افواہ سازی، یہ عالم کفر کا، منافقین کا، خارجیوں کا ہتھیار رہا ہے۔ آج ہم اگر آج کے حالات میں دیکھیں تو ایک طرف فتنہ خوارج ہے جو اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جو سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی نام تو اسلام کا لیتا تھا، نماز با جماعت ادا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن قتل اس شخصیت کو کیا جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی۔ اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، مسلم ریاست کو کمزور کرنا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے آزاد کشمیر کے اندر موجودہ حالات میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہندوستان کو مارکہ حق میں ایک ایسی شکست ہوئی ہے کہ الامان والحفیظ، پناہ مانگ رہا ہے ہندوستان، دنیا اس کی شکست کے اوپر، پاکستان کی فتح کے اوپر کتابیں لکھ رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں۔ ہماری ہندوستان سے جو لڑائی کا سبب ہے وہ کشمیر ہے۔ جتنا کشمیر کے معاملے کو موجودہ دور میں دنیا کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا اور پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو مارکہ حق کے اندر دنیا کو دکھلایا ہے، ماضی میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ کم از کم 24 مرتبہ امریکی صدر جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کر چکا ہے، موجودہ امریکی صدر، یہ میرا خیال ہے پوری تاریخ میں اتنی بار آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ کیا تشدد سے، راستے بند کرنے سے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حملہ آور بلوائی تھے، انہوں نے بھی راستے بند کیے تھے، انہوں نے بھی تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا، جس سے اسلامی ریاست خلافت راشدہ کمزور ہوئی۔ آج پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکا ہے،
ایسے حالات میں مذاکراتی عمل کی بجائے جب پاکستان کی مقتدر سیاسی قیادتیں، پاکستان کی مقتدر سیاسی قوتیں آزاد کشمیر کے ان حضرات کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، حکومت پاکستان مذاکرات کر رہی ہے، حکومت آزاد کشمیر مذاکرات کر رہی ہے، اس وقت تشدد کا راستہ اختیار کرنا، اور پھر کل ایک وہاں ساتھی شہید ہو گیا، اب اس کی لاش پر سیاست ہو رہی ہے، اس کا جنازہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو تدفین نہیں ہو رہی ہے، تو ہم پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، پاکستان علماء کونسل، ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے، اور اب بھی اگر موازنہ کریں تو پاکستان کے حالات، پاکستان کے بجلی کے بل کو لے لیں، پاکستان کے باقی چیزوں کو لے لیں اور آزاد کشمیر کو لے لیں، تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو چیز آئین اور قانون میں موجود ہے، آج سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے اور آزاد کشمیر کی کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے جو پارلیمان میں جا کے حل ہوگا، تو دراصل جب بھی کوئی مسلم ریاست یا مسلمانوں کی قوت مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس کو جب داخلی انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہی عناصر ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے وہ ریاست طاقتور ہو۔ آج پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ ابھی میں کل حج سے واپس آیا ہوں، جو حج پر لوگ گئے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ جب آپ کسی کو بتاتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان قوی، پاکستان بہت مضبوط ہے، پاکستان کے لوگ بڑے جانباز ہیں، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے۔ اور اب تو پاکستان کا جو امن کے لیے کردار ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ عرب بھی تسلیم کر رہے ہیں، وہ ترکی بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کی ریاست جس کو اللہ رب العزت نے، اگر اس صدی میں ہم دیکھیں تو جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے میں آزاد کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سازش کو سمجھے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سارے عمل سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارے پاس پیمانہ ایک بڑا واضح ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان اس عمل سے خوش ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ جو کچھ آزاد کشمیر میں فضا بنائی جا رہی ہے اس سے کس قدر خوش ہے۔ آخری حل ہر چیز کا مذاکرات ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ریاست خلافت راشدہ کمزور تھی، جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنے صاحبزادگان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف ایک حکم چاہیے تھا کہ سیدنا عثمان غنی ایک حکم دے دیتے، لیکن وہ خواب جو تاریخ کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا چاہتے ہو، لڑو گے تو فاتح ہوگے، فتح پاؤ گے، کہا نہیں یا رسول اللہ،
میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں. 40 دن محاصرہ رہا، پانی بند، کھانا بند. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا خون اور آپس میں تصادم، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کسی بھی انسان کا میں خون نہیں بہانا چاہتا. آج ہمیں بھی، آج اس سیمینار کے ذریعے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست الحمدللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو، یا اور اس طرح کے فتنے ہوں، ان کا خاتمہ کر بھی رہی ہے اور کر بھی لے گی. لیکن آزاد کشمیر ہماری شاہرگ ہے. آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئے. جو پارلیمان کے اندر یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا نشستوں کا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، تو آپ پارلیمنٹ سے آگے قانون سازی کروائیں. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ جو کمیٹی ہے آزاد کشمیر کے جو یہ اس وقت احتجاجی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آ جائیں اور تبدیلی کر لیں قانون کے اندر، آئین کے اندر. کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ پارلیمان میں بھی نہیں جا سکتے، جیت کے بھی نہیں آ سکتے، الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو پھر یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، پھر یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی انتشار کا حصہ نہ بنے. انشاءاللہ محرم الحرام کی آمد ہے. اس حوالے سے جیسا ابھی مولانا عاصم مخدوم صاحب نے کہا، قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت ہمارے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں. تمام اضلاع میں، صوبوں میں، ڈویژن میں جہاں جہاں جو ضرورت ہے رابطوں کی وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے بعد اس حوالے سے ہم اپنے پروگراموں کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ جو ہے اس کو عملی شکل دیں گے. میں آخر میں حافظ امجد صاحب سے کہوں گا کہ وہ چند کلمات کہیں، پھر آپ کے سوال و جواب ہوں گے، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے معنون سیمینار کا یہ انعقاد کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اوصاف حمیدہ اور جمیلہ علماء کرام آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. حضرت عثمان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ ان خلفاء میں شامل ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت عمر تشریف فرما تھے. تو دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کون؟ تو عثمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ سیدھے ہوئے، اپنا لباس سیدھا کیا، سر پہ عمامہ مبارک رکھا اور پھر فرمایا عثمان اندر آ جاؤ. تو ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ منظر جب دیکھا تو جب سب حضرات چلے گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد بھی تشریف لائے، حضرت عمر بھی تشریف لائے، آپ اسی حالت میں ان سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے عمامہ مبارک سیدھا کیا، لباس کو سیدھا کیا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس کا حیا اللہ کرے اس کا پیغمبر اس کی حیا کیوں نہ کرے. تو آج ہمیں اس سیمینار سے امت کو، قوم کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اس عثمان کو مانتے ہیں جو اتنے جلیل القدر خلیفہ ہیں، تو ان کی سنت کو زندہ کیا جائے. اور وہ سنت کیا تھی کہ ان کے اخلاق حسنہ وہ اتنے اعلیٰ تھے کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ خارجی جو ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود
انہوں نے مدینہ منورہ میں خون ریزی سے باوجود وہ شرعی حق بھی رکھتے تھے، خلیفہ تھے اور ان کے پاس اختیارات تھے، لیکن انہوں نے کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کیا۔ آج بھی فطرت الخوارج جو ہے اور فطرت الہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر خون ریزی کروا رہا ہے۔ عید سے پہلے یہ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اور اب جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سازش ہو رہی ہے، لیکن حکومت اور ہمارے ادارے تحمل کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے رات مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو سنا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور قمرالزمان قاہرہ صاحب نے وہ جو کمیٹی حکومت نے تشکیل دی ہے، اس نے جتنے بھی ان کے مطالبات تھے وہ سارے تسلیم کیے ہیں، سوائے ایک مطالبہ کہ اس پر آپ آئینی حدود کو کراس نہ کریں، اس پر آل پارٹیز بلا لیں، اس میں پارلیمان میں چلے جائیں، لیکن وہ وہاں پر تشدد کو فروغ دینا چاہ رہے تھے۔ اس لیے ہمیں قوم کو، امت کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ مملکت ہماری ہے، ان میں ایسے عناصر کی بے کنی کرنی ہے، خاص طور پر جو فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان ہے، اس کے جو ارادے ہیں ان کو قوم کے نوجوانوں کو علماء کے ذریعے آگاہ کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان علماء کونسل اور ان کے قائد حضرت علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کو ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو حج کی بھی مبارکباد، اور مکہ مکرمہ میں جس طرح انہوں نے ہمارے پاکستانی حجاج کی ترجمانی بھی کی اور پاکستانی عوام کی طرف سے سعودی عرب سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اس پر بھی یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ جی کچھ عرفان صاحب بات کرنا نہیں، آپ فیصلہ دے دیا آپ نے کہ سوال کیا آپ نے؟ تو فیصلہ دے دیا کہ وہ جائز ہے، تو پھر میں جواب کیا دوں؟ میں نے تو کہا پارلیمان، آزاد کشمیر کی جو پارلیمان ہے اس کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ایک قانونی آئینی جو ہے وہ طریقے سے یہ نشستیں رکھی گئی ہیں، اس کا فیصلہ آزاد کشمیر کی پارلیمان کرے گی۔ تو لہٰذا اگر یہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ دونوں جماعتیں یا تینوں جماعتیں یا چاروں جماعتیں جتنی بھی آزاد کشمیر میں ہیں وہ مذاکرات کر رہی ہیں، انہوں نے ان کے مطالبے مانے ہیں، لیکن اگر یہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ ان کو عوام میں اتنی پذیرائی حاصل ہے تو الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں شامل ہوں اور جیت کے آ جائیں اور پارلیمنٹ میں آگے قانون سازی کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ اس میں کون سا کوئی جو ہے چند دن بعد الیکشن ہے، وہاں تیاری ہو رہی ہے الیکشن میں آزاد کشمیر میں۔ تو بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے کہ آپ روڈ بند کر دیں، آپ ڈنڈے لے کے آ جائیں، آپ لوگوں کو ماریں، آپ پولیس والوں کو ماریں، آپ اپنے مخالفوں کو ماریں۔ دیکھیں کل جو نقصان ہوا، ایک ساتھی وہاں جو شہید ہوا ہے، آخر اس خون کا حساب جو ہے وہ کیا اس کمیٹی کے ذمہ داروں سے بھی نہیں لیا جائے گا؟ جب پرامن راستہ موجود ہے، مجھے بتائیے آخری حل کیا ہے؟ کیا یہ سارے عمل کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں نا۔ تو جب رانا ثناء اللہ صاحب اور قاہرہ صاحب پاکستان کے وہ پولیٹیشن جو ہمیشہ مذاکراتی عمل کو اور جمہوری عمل کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس کمیٹی میں سارے لوگ شامل ہیں اور یہ کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں کے اعتماد کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کریں۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، ایک منٹ عرفان صاحب سوال کریں، لڑے تو نہ نا، تو ہاں تو سوال کریں آپ۔ اصل میں جب میں بات کر رہا تھا اس وقت آپ سو رہے تھے، ابھی میری مجھے جواب دینے دیں گے یا آپ بتا دیں جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں؟ نہیں بھائی، جو عرفان صاحب فرما رہے ہیں وہی ہمارا موقف، آپ خوش، لیکن آپ مجیب الرحمان کیسے بنا رہے ہیں ان کو؟ ہم انہیں محب وطن سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار بات تو کرنے دیں عرفان صاحب، بات تو کرنے دیں، ایک منٹ بات تو کر لینے دیں آپ، پھر میں نہیں چاہتا پھر آپ صحافی بن جائیں گے بڑی جلدی۔ اس وقت آپ فریق بنے ہوئے ہیں، جب میں بات کروں گا پھر صحافت خطرے میں آ جائے گی۔ آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، آپ نے سوال کیا، مجھے جواب نہیں دینے دیں گے آپ؟
نہیں تو آپ تلخی کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا. کبھی آپ کہتے ہیں وہ ان کا موقف درست ہے تو پھر آپ میرے سے سوال کس بات کا کر رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کمیٹی والے مجیب الرحمان ہیں، کیا انہوں نے کہا آپ مجیب الرحمان ہیں؟ ایک منٹ، آپ کیا جو وہ میر صاحب ہیں، ایک منٹ یار بات تو کرنے دو یار، ایک منٹ آپ مہربانی کیا کریں، بات کرنے دیا کریں آپ. جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان صاحب جو ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ بڑا دل کر کے آیا کریں. پاکستان کے اندر دوسری جماعتیں بھی بستی ہیں، دینی جماعتیں، اور یہ ابھی ہمارا پروگرام کا جو ٹائم تھا وہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. یہ کوئی صحافیانہ رویہ نہیں ہے، اور ہر مرتبہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا شوکت میر یا جو کوئی بھی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ کے بات کریں اور الیکشن میں آئیں. آپ کیا وہ الیکشن جیت گئے ہیں؟ کیا انہوں نے، وہ تو الیکشن میں آ ہی نہیں رہے. یعنی یہ ان کے نمائندے ہیں کہ یہ صحافیوں کے نمائندے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا. تو اس لیے پہلے میری گزارش ہوگی کہ یہ اپنی حیثیت کا تعین کر لیں کہ یہ آزاد کشمیر کمیٹی کے نمائندے ہیں کہ صحافی ہیں. آپ نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بھی، صوبے میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے، متحدہ علماء بورڈ ہے، تمام جو محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے انتظامات ہیں یا رابطے ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 دن میں جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ہے جو ہر سال ہم جاری کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور تمام مسالک اور مذاہب کی جو قیادت ہے وہ الحمدللہ محرم الحرام کے حوالے سے جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں اور آپس میں رابطے میں ہیں. جہاں کہیں بعض اوقات چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ مل بیٹھ کر ان کو حل کر لیا گیا ہے، جو رہ گئے ہیں وہ بھی حل کر لیے جائیں گے. صوبے کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی، اور چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محرم الحرام مثالی اتحاد. کیونکہ یہ بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا حسن ہوں، سیدنا حسین ہوں، سیدنا عمر ہو، سب ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم تو وہ ہیں جو عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، اور حسین کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، حیدر کرار کو بھی مانتے ہیں، اور یزید کو نہیں مانتے. ہم حسینی ہیں. ہمیں ایک منٹ یار بات مکمل ہو لیتے، تیری بات سن لیتے ہیں، تیرے تے بھی لگتا اثر آ گیا. ہم حسینی ہیں، ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے. جی ہوں تسی دسو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے سلامتی کے ادارے ہیں ان کی ہر چیز کے اوپر نظر بھی ہے، تحقیق بھی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو اس وقت متشددانہ رویہ ہے یہ کشمیر کی کاز کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور پاکستان جو اس وقت عالمی سطح پر امن کے لیے کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس کو ختم کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ سب کو بیٹھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. بات یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کی حکومت نے جس بنیاد پر ان پر پابندی لگائی ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت کے بعد اس کے شواہد موجود ہوں گے، دلائل موجود ہوں گے. یہی تو ہم کہتے ہیں جو پراپر فورم ہے وہاں پر جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں یہ پابندی غلط لگی ہے، عدالت کا رستہ ہے، باقی رستے ہیں، ان کو اختیار کریں تاکہ جو حقائق ہیں وہ درست سمت میں فیصلہ ہو جائے. اس حوالے سے کوئی پریشانی کی تو ضرورت نہیں ہے. تمام فورم موجود ہیں. جس طرح نشستوں کے حوالے سے فورم موجود ہے اسی طرح پابندی کے حوالے سے بھی فورم موجود ہے، اور ماضی میں بہت ساری جماعتوں نے یہ فورم استعمال کیے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کئی جماعتیں جو بین ہوئی انہوں نے عدالت کا رستہ اختیار کیا. یہ بھی عدالت کا رستہ اختیار کر لیں تاکہ جو
حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. اب دعا کر لیں, کافی ہو گیا, کل پرسوں پھر کر لیں گے. علاوہ صاحب دعا کرا دیں. تھوڑا سارا ٹائم عرفات صاحب لے جاندے نے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی سيدنا محمد.